नाम माला है। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये अपना प्यारा सा गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। जब मुझे अपना गांव छोड़कर अपने मामा के घर जाना पड़ा तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुख देने वाला दिन था। लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई इंसान को कहां से कहां ले जाती है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अपना बचपन मैंने अपने माँ बाप के प्यार भरे आगोश में गुजारा था। हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। घर बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन अपना था। हमारे ताऊ जी की फैमिली में भी 7 लोग थे और हम भी 4 लोग ही थे। मेरे एक चचा थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे और मैं पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादातर हॉस्टल में ही रहती थी। हम बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, घर हमारे लिए छोटा होता जा रहा था। हमारी दादी और बुआ एक ही कमरे में रहती थी। कम उम्र में ही दादी ने बुआ की शादी करवा दी थी। 2 साल बाद किसी वजह से हमारे घर की दहलीज पर वापस आ गई थी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मेरी बुआ तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर उन्हें कोई कैसे छोड़ सकता है? फिर बात इतनी कैसे बढ़ गई? लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी बुआ की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। दादी ने ही यहाँ शादी की। मेरी दादी जात पात में यकीन रखने वाली औरत थी। मेरी दादी को अपनी बरादरी बहुत अजीज थी और उसी बरादरी का मान रखने के लिए मेरी बुआ को दादी ने एक नापसंदीदा बंधन में बांध दिया था। मगर मेरी बुआ ने दादी की बात मान ली और एक नापसंदीदा आदमी के साथ गुजारा करती रही। मगर एक दिन उस आदमी ने ही मेरी बुआ को अपने घर से निकाल दिया। हमारी जिंदगी ऐसी बहुत ही कड़वी सच्चाई से भरी पड़ी थी। मेरी माँ और ताई जी कभी भी आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि बात ये थी कि मेरे माँ और ताई जी आपस में रिश्तेदार थे और उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी थी। खैर, नसीब ने ऐसा खेल रचाया कि उन दोनों की शादी एक ही खानदान में हुई और ना चाहते हुए भी उन्हें देवरानी जेठानी बनकर एक ही घर में साथ रहना पड़ा। हमारी माँ जितनी भी झगड़ालू और जिद्दी थी, हम सब बच्चे आपस में उतना ही प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मेरी ताई की बेटी सोनी मुश्किल से मुझसे 1 साल बड़ी होगी। उसके 2 भाई थे, एक सबसे बड़ा और एक छोटा। सोनी का बड़ा भाई मोमिन कॉलेज में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत तेज और होशियार था और मेरा और सोनी का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। हम दोनों ही बहुत निकम्मे थे। मैं उस वक्त 10वीं क्लास में थी। उस वक्त हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले थे, इसलिए मोहन हम दोनों को ही अपने पास बिठाकर जबरदस्ती पढ़ाया करता था। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और घरेलू सियासत से दूर ही रहता था। जब उसने सोनी के साथ मुझे पढ़ने की बात की तो पहले पहले माँ और ताई जी के बीच उस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। पर जब दादी ने अपनी गर्जदार आवाज में कहा कि माला और सोनी दोनों को ही मोहन पढ़ाए, तो माँ और ताई जी बिल्कुल खामोश हो गईं। जैसे तैसे करके मैंने और सोनी ने 12वीं का इम्तिहान पास कर लिया और उसी दरमियान हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया। अब मुझे इस बात की खुशी भी थी क्योंकि मैं पहली बार मामा के घर जा रही थी। मेरे पापा और भाई मुझे मेरे मामा के घर छोड़ने गए। स्टेशन पर मेरे मामा और मामी मुझे लेने आए थे। उस दिन दूसरी बार मैंने अपनी मामी को देखा था। उससे पहले बस में मैंने उन्हें अपनी बुआ की शादी में देखा। तब भी मामा और मामी एक रात रुककर वापस चले गए, क्योंकि मामा जब भी हमसे मिलने हमारे घर आते थे तो अकेले ही आते। वो मामी को अपने साथ नहीं लेकर आते। मुझे अपने मामा बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। उनकी आदत बहुत ही अच्छी। दोपहर का खाना हम सबने साथ में मिलकर खाया। मामी मुझसे बहुत प्यार और अच्छे तरीके से मिली। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती। मेरी मामी मेरी माँ और ताई के बिल्कुल उलट। वो बहुत ही मेहरबान और अच्छी औरत। कभी कभी तो उनमें मुझे अपनी बुआ की छाया दिखाई देती। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। मैं बहुत लापरवाह और निकम्मी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी मामी मुझे कभी नहीं डांटती थी, बल्कि प्यार से मुझे समझा देती थी। सोनी मुझे रोज ही फोन करती थी क्योंकि वहाँ मुझे बहुत याद करती। खैर, याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उसे माँ और ताई जी की उस जंग के मैदान में अकेला छोड़ आई हूँ। इसी वजह से वो मुझसे कॉल पर बहुत गुस्सा होती और मुझे बहुत बातें सुनाती। मैं सोनी को तसल्ली देती थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं अपने मामा के यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैं घर से वापस आते वक्त अपना दिल वहीं किसी के कदमों में छोड़ आई थी, ये जाने बगैर ही कि जिसके लिए मैं अपना दिल छोड़कर आई हूँ वो मेरे लिए कुछ जज्बात रखता भी है
یا نہیں، اس کے بارے میں سوچ کر دل میں ایک ہلکی سی گدگدی ہوتی تھی۔ میری مامی کی کوئی اولاد نہیں، وہ تنہائی میں اپنا وقت گزار رہی تھی، اسی لیے میرے گھر آنے سے مامی بہت خوش ہو گئی تھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ دوسروں سے انسان کا دل بہل جاتا ہے۔ ماما بس اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتے تھے اور وہ شاید یہ بھول ہی چکے تھے کہ ان کی بیوی وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی اپنوں کی لاپرواہی ہمیں وقت سے پہلے ہی تھکا دیتی ہے۔ کبھی کبھار مجھے اپنی مامی پر بہت ترس آتا تھا، جو اس گھر کی چار دیواری میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ میرے ماما مامی سے شادی کر کے انہیں اتنی دور لے کر آ گئے تھے کہ ان سے رشتہ داروں سے ملنا جلنا بھی نہ ہو پاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آنے سے میری مامی بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ماما کے گھر کے برابر میں ایک عورت رہتی تھی جو لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے کا کام کرتی تھی۔ میرے مامی سے کہہ کر اس عورت کے یہاں سلائی کڑھائی سیکھنے جانا شروع کر دیا تھا، مگر مجھے سلائی سیکھنے کے دوران بھی ہر وقت مامی کا خیال رہتا کہ میری غیر موجودگی میں مامی گھر میں اکیلی اور تنہا ہوں گی۔ میری دوستی وہاں پر سلائی سیکھنے والی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ اور میں کچھ ہی وقت میں بہت اچھے دوست بن گئے۔ شبانہ بہت ہی چنچل اور زندہ دل لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ کبھی کوئی دکھ بھی اس کے پاس سے ہو کر گزرا ہو۔ وہ ہمیشہ مسکرانے والی لڑکی، وہاں پر میرا وقت بہت سکون سے گزرتا تھا۔ ماما صبح کے گھر شام کو واپس آیا کرتے تھے، اسی میں میری مامی سے بہت ساری باتیں ہوتی۔ دن تو بالکل ٹھیک ہی گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہونے لگتا تو ایک بہت ہی عجیب بات ہوتی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ مامی مجھے جلدی کھانا کھلا کر ماما کے آنے سے پہلے اوپر بنے ایک کمرے میں چھپا دیتی۔ یہ جو رویہ میاں مامی میرے ساتھ روز کرتی تھی، اس کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے میں مامی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار رات کے وقت میں پیاس سے مجبور ہو کر اوپر والے کمرے سے نکل کر نیچے کچن کی طرف جا رہی تھی تو مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ میں نے اندازہ لگانا چاہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز تو مامی کے کمرے سے آ رہی ہے۔ میں جیسے ہی مامی کے کمرے کے پاس گئی تو دروازہ تھوڑا سا سائڈ سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے پریشانی سے مامی کے کمرے کے اندر کا جو منظر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مامی کی زندگی اتنی تکلیف دہ ہے۔ میری مامی اپنے شوہر سے مار کھا کر اپنے آنسو چھپانے کے لیے لوگوں کے ڈر سے خاموش رہتی ہیں۔ میں نے تھوڑا سا اندر کھسک کر دیکھا تو اندر کا منظر صاف دکھ رہا تھا۔ مامی بیچاری زمین پر پڑی سسک رہی اور ماما بے دردی سے مامی کو پیٹ رہے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلنے والی ہی تھی کہ میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا اور اپنی چیخ کو روکا اور تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں جا کر زمین کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میری سانسیں ابھی بھی بہت تیز چل رہی، میرا دماغ ابھی کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بالکل بدحواس ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماما کا یہ روپ میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ باہر سے بہت ہی نرم دل دکھنے والے ماما کا اصل روپ ہوگا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں پوری رات وہیں زمین سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ ماما مامی کی شادی کو 12 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ نہ جانے مامی کب سے ماما کی یہ مار پیٹ برداشت کر رہی۔ اس سب کے باوجود بھی مامی نے آج تک کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت صبر اور شکر کرنے والی عورت تھی، مگر اب بات حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اب تو مامی کی جوانی کا سورج بھی ڈھل چکا تھا۔ ماما کو اب تو مامی کی بڑھتی عمر کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس رات اس دیوار سے لگے لگے ہی میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس فیصلے کو کرنے کے لیے مجھے اپنے دل میں موجود تمام جذبات کو کچلنا پڑا۔ اس رات وہاں بیٹھے بیٹھے میرا دل شادی سے بالکل اڑ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میرے دل و دماغ پر شادی کا صرف ایک روپ چھا کر رہ گیا تھا۔ میں نے رات تو جیسے تیسے رو دھو کر گزار لی تھی، مگر صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے مامی کی تلاش میں کچن میں گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو مامی ناشتہ بنا رہی تھی۔ مامی سب سے پہلے ماما کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ آفس جانے کے بعد مامی گھر کی صفائی میں لگتی، کاموں میں مصروف ہو کر اپنی زندگی کی مشکلات کو بھلانے کی پوری کوشش کرتی۔ میں نے مامی کے چہرے پر دیکھا تو مجھے ان کا دکھ ان کے چہرے پر صاف صاف دکھائی دیا۔ مامی گھر پر سب ٹھیک ہے؟ میں نے مامی سے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ مامی حیرت میں آ گئی اور بولی، میرے بارے میں؟ مامی نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مامی سے پوچھا، مامی اب آپ مجھے بتائیں گی
کہ ماما کے اس رویے کی اصل وجہ کیا ہے اور کب سے آپ کو اس طرح مارا پیٹا جا رہا ہے۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر مامی کا رنگ ہی پھیکا پڑ گیا۔ مامی نے پوچھا، بیٹا تمہیں اس سب کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تو میں نے مامی کو اس رات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نے ماما کو آپ کو مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ماما آپ کو کس طرح بے دردی سے مار رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ رات کو کیوں ماما کے آنے سے پہلے مجھے اوپر والے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اب آپ مجھے سب سچ سچ بتائیے کہ ماما کی ان حرکتوں کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں ماما آپ کو مارتے ہیں؟ میرے زیادہ زور دینے پر مامی نے گہری سانس لی اور پھر مجھے بتایا کہ بیٹا یہ آج کی کہانی نہیں ہے۔ مامی نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ قصہ نیا نہیں ہے، یہ قصہ تو بہت پرانا ہے۔ یہ بات میری شادی کے 3 مہینے بعد کی ہے، جب ایک دن مامی بتاتی گئی اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوب کر مامی کی درد بڑی کہانی سنتی گئی۔ اس دن مجھے کچھ ایسا پتا چلا کہ جس کے بارے میں خاندان میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مامی سب کچھ بتانے کے بعد مجھ سے بولی، بیٹا میں نے 12 سالوں میں آج پہلی بار کسی انسان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھا ہے۔ بیٹا تمہارا بہت احسان ہوگا، یہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں تم یہ کسی کو نہ بتانا، خاص طور پر اپنی ماں کو بالکل نہ بتانا۔ میں نہیں چاہتی کہ سالوں سے بچائے ہوئے میرے اس رشتے کو اب جا کر کوئی ٹھیس پہنچے۔ میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ میں نے بے بسی سے مامی کی طرف دیکھا اور مامی سے پوچھا، مامی اتنے سالوں چپ چپ یہ سب سہ کر آپ کو آخر کیا ملا؟ الٹا اپنے اوپر ظلم کیا۔ آپ اب بس بہت ہوا۔ کیا آپ اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزاریں گی؟ میں آپ کو ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ میری بات سن کر مامی نے کہا کہ تم ابھی بچی ہو اور ان سب باتوں کو نہیں سمجھتی ہو، اس لیے اس طرح کی بات کر رہی ہو۔ ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ عورتوں کی جگہ بہت مشکل سے بنتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب اصول بنانے والے بھی تو ہم ہی ہیں نا۔ اگر ہم سب مجبوریوں کو وجہ بنا کر بار بار اس سب کو ایسے ہی آنے دیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی کو تو اسے روکنا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنی طرف اٹھنے والی ایک انگلی کو نہیں روک سکتے تو کل کو پورا ہاتھ ہماری طرف ہی اٹھے گا۔ ہم لوگوں کو افسوس تب آتا ہے جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے۔ یہ سب بہادری کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا سلوک بغیر کسی وجہ کے برداشت کیا جائے۔ آپ کو تو کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں اور آپ صرف یہی سوچ رہی ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ قسم ہے یہ سوچنے کی بجائے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ لیا کریں کہ خدا کیا کہے گا، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میرے اتنا سمجھانے کا تھوڑا بہت اثر تو مامی پر بھی ہوا۔ تب انہوں نے کہا کہ تمہیں جو ٹھیک لگے وہ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہمارے معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں سے ٹکراتے ہیں تو معاشرہ ہمیں پاش پاش کر کے گرا دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کی ٹکر لے کر جیت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے مامی کی بات سن کر کہا کہ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے، آپ بس دعا کریں۔ میری بات سن کر مامی مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ میں نے پورا دن سوچنے اور منصوبہ بنانے میں گزار دیا۔ اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مجھے سونی کی مدد کی ضرورت۔ اس کے بارے میں نے اسے کال کر کے اچھی طرح سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ میرا اگلا قدم بغیر کسی مسئلے کے مامی کو یہاں سے لے جانا تھا۔ اس کا منصوبہ بھی میں نے بنا لیا تھا۔ اگلی صبح میں نے ماما سے دفتر جانے سے پہلے ان سے اجازت مانگی کہ مامی کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاؤں۔ پہلے تو ماما نے صاف منع کر دیا، مگر تھوڑا زور دینے پر انہوں نے میری بات مان لی۔ میرے لیے یہ بات کافی۔ میں نے بھاگ کر جلدی سے مامی کو یہ بات بتائی تو مامی بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن ہم دونوں اپنے گاؤں کے لیے نکل گئے۔ پورے راستے میں سونی سے بات کرتی رہی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ دادی اور بوا کو اس سب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ہمیں اسٹیشن لینے کے لیے مومن آیا تھا۔ گھر آ کر میں نے محسوس کیا کہ میں نے اس ماحول کو کتنا مس کیا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور سونی دادی اور بوا کے ساتھ تفصیل سے اس معاملے پر بات کرنے لگی۔ میں نے ساری باتیں دادی کو بتائیں تو دادی نے مجھ سے کہا کہ اب تم فکر مت کرو، میں موقع دیکھ کر تمہاری ماں سے خود بات کروں گی۔ دادی کی بات سن کر میری ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ 2 دن بعد دادی نے ماں اور مامی کو اپنے کمرے میں بلایا اور ہر بات تفصیل سے ماں کو بتائی۔ جب یہ بات ماں نے سنی تو ہکا بکا رہ گئی۔ ماں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا چھوٹا اکلوتا بھائی اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میری ماں کو شروع سے ہی حق پر بات کرنے کا بہت شوق تھا اور اپنے اسی شوق کے سبب آج انہیں حق پر بات کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ صرف ماں اور بوا جی ہی ایسی تھیں جو ماما سے اس بارے میں بات کر کے مامی کی مدد کر سکتی تھی۔ دادی اور مامی کی بات سن کر ماں نے ایک پل ضائع کیے بغیر فوراً ماما کو کال کی اور فوراً گاؤں پہنچنے کا حکم دیا۔ ماما چاہے کتنی سخت کیوں نہ ہو
لیکن ماں کے سامنے ماما کی ایک نہ چلتی۔ ماں کا حکم ملتے ہی ماما فوراً ٹکٹ کروائے اور ہمارے گاؤں پہنچے۔ جیسے ہی ماما گاؤں پہنچے تو ماں نے انہیں سانس لینے کا موقع تک نہیں دیا اور ان کی کلاس لینا شروع کر دی۔ حال میں صرف بوا جی، ماں اور ماما ہی موجود تھے اور سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے۔ اس دن میرے زور دینے پر ہی مامی نے اپنی زندگی کی کڑوی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور مجھے بتایا تھا کہ میری شادی کی ابتدائی کچھ دن ہی مشکل گزرے، جیسے نئی شادی شدہ لوگوں کے گزرتے ہیں، مگر جب کچھ مہینے گزر جانے کے بعد میں پیٹ سے نہ ہوئی تو تمہارے ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر کے ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک۔ تب ڈاکٹر نے تمہارے ماما سے کہا کہ وہ ٹیسٹ کروائیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر بہت زور دینے پر بعد میں مان گئے، اور جب رپورٹ آئی تو وہ ہماری سوچنے کے بالکل ہی الٹ تھی۔ تمہارے ماما کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے اور یہ سب بات ان کی مردانگی کے لیے تانا تھا۔ میں نے سب کچھ خدا کی مرضی مان کر قبول کر لیا تھا، مگر وہاں وہ اس سب کو کبھی بھول نہیں سکے۔ میں ہمیشہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ سمجھتے کہ میں ان کا مذاق اڑا رہی ہوں، اور اسی غلط فہمی میں ان کے اندر ایک چڑچڑا پن پیدا کر دیا تھا، اور وہ اپنی اس کمی کا غصہ مجھ پر نکالنے لگے، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے روز مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنا منہ بند رکھنے پر مجبور، میں الگ شہر میں چپ رہنے کے لیے مجبور تھی۔ ان کا جو من چاہتا وہ کرتے تھے۔ مامی کی یہ کہانی مجھے بہت تکلیف دے لگی تھی، اور اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ مامی کی زندگی میں تھوڑی خوشیاں آ سکیں۔ ماں ماما کی لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماما نے مامی سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگ لی۔ مامی اب اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔